अल्लाह सुबहाना ओताल पर भरोसा के जामे तिर्मिज़ी नंबर 2344 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि अगर लोग वाकई अल्लाह ताला पर भरोसा करें तो वो उनको इसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे घोंसले छोड़ते हैं और शाम को सैर होकर लूटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर वाकई भरोसा वो चीज़ है जो दिल में महसूस होती है लेकिन आज़ा से साबित होती है, यानी जब कोई अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और तकदीर का मुकाबला सब्र के साथ करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत बाब 65 में तलाक आयत 3, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफी है। तवक्कल का वो पहलू जो दाखिली है, इसमें पुख्ता यकीन रखना शामिल है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही किसी को फायदा पहुंचा सकता है और दुनियावी और दीनी मामलात में नुकसानदेह चीजों से बचा सकता है। एक मुसलमान ये समझता है कि देने, रोकने, नुकसान पहुंचाने या फायदा पहुंचाने का जरिया अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं। एक मुसलमान हकीकी मानों में इस बात पर यकीन रखता है कि हर वो चीज जो उनकी जिंदगी में होती है, जिसका फैसला अल्लाह ताला अकेले करता है, इसमें शामिल हर फर्द के लिए बेहतरीन है, चाहे ये उनके लिए और दूसरों के लिए वाज़े ना हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला पर सही मानों में भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो असबाब मुहैया किए हैं, मसलन दवा इस्तेमाल करना छोड़ दे। जैसा कि ज़ेर बहस मरकजी हदीस में वाज़े तौर पर जिक्र है कि परिंदे अपने घोंसले छोड़कर रिस्क की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। जब कोई अल्लाह ताला की अता करदा ताकत और असबाब को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो वो बिलाशुबा उसकी इताअत और भरोसा करते हैं। ये दरअसल अल्लाह ताला पर भरोसा करने का ज़ाहिरी उन्सर है। ये बात बहुत सी आयात और अहादीस में वाज़े हो चुकी है। बाब 4 अल-निसा आयत 71। ए लोगो जो ईमान लाए हो, एहतियात करो। दर हकीकत ज़ाहिरी अमल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है और अल्लाह ताला पर भरोसा करना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी कैफियत है। ज़ाहिरी रवायत को नहीं छोड़ना चाहिए, खा वो बातिनी एतबार का मालिक हो। अमाल और अल्लाह की तरफ से फराहम करदा ज़राए का इस्तेमाल, उस पर भरोसा करने का एक पहलू है। इस सिलसिले में अमाल को 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले इताअत के वो अमाल हैं जिनका अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है ताकि वो दोनों जहानों में अमन और कामयाबी हासिल कर सकें। ये दावा करते हुए कि अल्लाह ताला किसी को अमन और कामयाबी अता करेगा, इन अमाल को तर्क करना महज ख्वाहिशमंदाना सोच है और इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरी किस्म के अमाल वो असबाब हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसलिए बनाए हैं कि लोग इसमें सलामती के साथ रहें, जैसे कि जब भूख लगे तो खाना पीना, प्यास लगने पर पीना और सर्द मौसम में गर्म कपड़े पहनना। जो शख्स उन चीजों को तर्क करके अपने आप को नुकसान पहुंचाता है वो काबिल मलामत है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास कुव्वत अता की है ताकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर उन ज़राए से बच सकें। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी वक्फे के दिनों के रोजे रखते थे, लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने से मना करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने की जरूरत के बगैर बराह रास्त मुहैया किया था। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1922 में मौजूद एक हदीस से होती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे खलीफा सैयदना अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ फरमाई ताकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ ना हो। जरूरत से ज्यादा सर्दी या गर्मी महसूस करना। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 117 में मौजूद एक हदीस से होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स उन असबाब से मुंह मोड़ ले लेकिन इसे अल्लाह ताला और लोगों के फराइज में कोताही के बगैर सब्र करने की ताकत फराहम की जाए तो यह काबिल कबूल है, वरना यह काबिल इल्जाम है। अल्लाह ताला पर भरोसा करने के सिलसिले में तीसरी किस्म के अमाल वो चीजें हैं जो एक रस्म के तौर पर मुकर्रर की गई हैं, जिन्हें अल्लाह ताला बाज औकात बाज लोगों के लिए तोड़ देता है। इसकी मिसाल वो लोग हैं जो बगैर दवा के बीमारी से शिफा पाते हैं,
یہ خاص طور پر غریب ممالک میں کافی عام ہے جہاں دوائی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کا تعلق سنن ابن ماجہ نمبر 2144 میں موجود ایک حدیث سے ہے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے لیے مختص کیے گئے ہر اونس کو استعمال نہ کر لے، جو کہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق نمبر 6748 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، لہذا جو شخص اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہ سرگرمی سے رزق کی تلاش نہ کرے، یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے لیے بہت پہلے مختص کیا گیا تھا وہ ان سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پس اس شخص کے لیے رزق حاصل کرنے کے روایتی ذرائع مثلا نوکری کے ذریعے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اور نادر درجہ ہے۔ صرف وہی شخص جو اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے بغیر کسی شکایت یا گھبراہٹ کے، اور نہ ہی لوگوں سے کسی چیز کی توقع رکھے اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 1692 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کی کفالت میں کوتاہی کرے، اگرچہ وہ اس اعلیٰ عہدے پر ہے۔ اگرچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ذرائع عطا کیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا ان کو ترک کرنے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل نہیں ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ تقدیر پر راضی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی کسی کے لیے چنتا ہے وہ بغیر کسی شکایت کے اور چیزوں میں تبدیلی کی خواہش کیے بغیر قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کیا جائے، ان حلال ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق عطا کیے گئے ہیں، اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اندرونی طور پر بھروسہ کریں کہ صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جو بلا شبہ اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین انتخاب ہے، چاہے وہ اس کا مشاہدہ کرے اور اس کا احساس کرے یا نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ 2۔ صحیح بخاری نمبر 5705 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ 70,000 مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روحانی تراکیب کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مربوط الفاظ پڑھتا ہے اور کسی بیماری یا پریشانی کے علاج کے لیے اپنے آپ پر اور دوسروں پر پھونک مارتا ہے۔ یہ طریقہ بہت سی احادیث کے مطابق مکمل طور پر حلال ہے، جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 5741 میں موجود ہے۔ حرام کی قسم وہ ہے جب کوئی شیطانی الفاظ استعمال کرے۔ بدقسمتی سے حلال ترانے جائز ہونے کے باوجود بعض مسلمان ان سے اس قدر مشغول اور وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب وہ تقریباً ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ صرف اس صورت میں ٹھیک ہو جائیں گے جب وہ کوئی ترانہ کرے، گویا شفا کی طاقت اسی میں ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر سچے بھروسے سے متصادم ہے، جیسا کہ حقیقت میں ہر چیز کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ صرف کچھ لوگوں کا علاج کرنے کا انتخاب کرتا ہے، جیسے کہ روایتی دوائی یا ترانے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی تراشوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے بغیر کامیاب نتیجہ پر یقین کرنا ممکن نہیں۔ یہ اس کے مشابہ ہے جو روحانی مشقیں پڑھتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو وہ بیماری اور بدبختی سے محفوظ نہیں رہیں گے، اور انہیں یقین ہے کہ وہ کسی طرح کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ بلند
لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ روحانی مشقوں کے ساتھ یا اس کے بغیر ایسا کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی چیز کے حصول کے لیے کسی چیز پر منحصر نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوائی جیسے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے انہیں فراہم کیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہر حال میں ان کے لیے بہترین نتائج کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ باب 9 توبہ آیت 51۔ کہہ دو کہ ہم پر ہرگز نہیں مارے جائیں گے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزید برآں روحانی مشاغل میں مشغول ہونا اکثر ایک بدتر بیماری کا باعث بنتا ہے جس کے بعد وہ اصل میں خوف زدہ ہوتے تھے، یعنی پیراونیا۔ پاگل پن انسان کو اللہ، بزرگی اور لوگوں کے بارے میں منفی سوچنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ صرف ایمان کی کمزوری اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ہدف اللہ تعالیٰ کی عملی اطاعت ہے، نہ کہ منتر کرنا۔ ایک مسلمان حلال ترانے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا بہتر ہے کہ مدد کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی چیز اس کی مدد کو روک نہیں سکتی اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ ان کے لیے کچھ اور فیصلہ کرے۔ روحانی مشقوں پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے ساتھ ایک اور مسئلہ جیسے کہ ترانے یہ ہے کہ جب یہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے طرز عمل کا مشاہدہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا انہیں اس میں بہتری لانے اور اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، برگزیدہ صبر سے راحت کے انتظار میں وہ ان پڑھ اور ناتجربہ کار لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو روحانی مشقوں کے ذریعے دنیاوی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے، یہ لوگ صرف ایک مسلمان کو ایسی بیماری اختیار کرنے کا باعث بنتے ہیں جو ان کے ابتدائی مسئلے یعنی فالج سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ وہ مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ان کے مسائل تو مافوق الفطرت مخلوقات جیسے جنات یا کالے جادو کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جو کسی نے ان کے خلاف استعمال کیے۔ اگرچہ جنات موجود ہیں لیکن ان کے لیے دنیاوی معاملات میں لوگوں کو متاثر کرنا بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت بے وقوف اور توہم پرست ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی شک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صرف دشمنی اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کی طرف جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ یہ انہیں ایسے بے وقوف لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے روکے گا جو اپنے مسائل خود بھی حل نہیں کر سکتے، دوسروں کے مسائل کو حل کرنے دے۔ مضبوط ایمان ان کو متاثر ہونے سے روکے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں گے۔ مضبوط ایمان ایک مسلمان کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ اسی طرح ساری مخلوق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور ہر معاملہ اور صورتحال ایک طے شدہ اور ناقابل تغیر منصوبہ یعنی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام اسلامی تعلیمات میں اس کی تلقین کی گئی ہے، جیسے جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود دور رس حدیث آخر میں اسلامی تعلیمات سے جڑے روحانی مشقوں میں مشغول ہونا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ساتھ اس دکان کی طرح برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں سے کوئی شخص کچھ روحانی مشقوں کے عوض اللہ تعالیٰ سے دنیاوی چیزیں خریدتا ہے۔ یہ انتہائی اہانت آمیز اور غیر مخلصانہ رویہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں جن سے دنیاوی چیزوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بچہ ویزا، بجائے اس کے کہ انسان کو ان کی جگہ معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کی طرح برتاؤ کیا جائے اور گاہک کے طور پر کام نہ کیا جائے۔ انہیں چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان کو دی ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے صدق دل سے اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے، جس کی توثیق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے طریقوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط استعمال کا باعث بنتا ہے۔ ہدایت کے دو ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف گاہک کی قسم کا رویہ اختیار کرنا۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ہدف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر
اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے، پھر ہر حال میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے شگون سے متاثر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث المفرد نمبر 909 میں برے شگون کی طرف توجہ نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ برے شگون پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر انسان کے رویے اور اعمال پر پڑتا ہے۔ اگرچہ کالا جادو اور نظر بد حقیقی ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کائنات میں ایک پتے کے پھڑپھڑانے سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مرضی کے بغیر رونما نہیں ہوتی۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدگمانیوں سے نہ گھبرائے اور نہ ہی چڑیلوں اور جادوگروں سے ڈر کر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کو انجام نہیں دے سکتے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ کیا ہو۔ اس کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اپنے جائز اعمال اور انتخاب کو جاری رکھنا چاہیے، اور صرف روایات کے مطابق برائیوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تائید اور غالب انتخاب اور فرمان پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل۔ 3 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس چیز کو بھی ترک کر دیں گے اسے شدت سے نہیں چھوڑیں گے، خواہ وہ چیز حرام ہوا حلال، لیکن غیر ضروری۔ ایمان لا کر شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کو اپنا مشن بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی کسی مسلمان کو صدقہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے تو شیطان جلدی سے انہیں غربت سے ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں ایک مسلمان اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، حالانکہ انہیں مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ دینے سے غریب نہیں ہو جائیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک مسلمان کو اس آیت کے دوسرے نصف پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے بجائے یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدل دے گا جو وہ اس کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے کہیں بہتر چیز دے گا۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ اس قول کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تاریخ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا وہ دونوں جہانوں میں کیسے کامیاب ہوئے۔ مثال کے طور پر نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی خاطر لاتعداد لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اقتدار چھوڑ دیا۔ اعلیٰ اس کے اس عمل کی در حقیقت صحیح بخاری نمبر 3629 میں موجود ایک حدیث میں پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بڑھ کر برکتیں اور اجر عطا کیا جو اسے اختیار کے کسی عہدے سے نہیں دے سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3768 میں اسے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، گویا اس نے دنیا میں قیادت ترک کر دی اور آخرت میں اسے بڑا اختیار دیا گیا۔ جب تک کوئی مسلمان اپنے عمل میں خلوص رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بدل دے گا جو وہ اس کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ۔ 4 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ بعض مسلمانوں نے کس طرح ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کے تحت وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان امور میں سستی کا بہانہ بناتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جب ان مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت کریں، اس کے احکام کو پورا کریں، اس کی ممانتوں سے اجتناب کریں اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کریں، تو وہ ڈٹائی سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اس لیے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دے گا خواہ وہ اس کی اطاعت میں کوشش نہ کریں۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اس نے اس کائنات میں ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ رحمت اور بخشش کی خدائی صفات پر اس قدر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس کے رازق ہونے کی الہی صفت پر اسی سطح پر بھروسہ کرنے میں کیوں ناکام رہتے؟ یعنی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے لیے رزق مختص کیا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے فوائد کا دعویٰ کیے بغیر یا نوکری کے ذریعے کمائی کیے بغیر گھر میں آرام کیوں نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے رزق فراہم کرے، جس طرح وہ اس کی بخشش کے لیے کوشش کیے بغیر اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چیری چننے کا یہ رویہ ان کی سستی اور حقیقی غلط نیت کو ثابت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ رویہ کسی کے وقت آنے سے پہلے بدلنا چاہیے تاکہ وہ فعال طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے اس کی بخشش اور رحمت پر اندرونی طور پر بھروسہ کرے۔ تبھی ایک مسلمان کو دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ 5۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے ایک مشترکہ مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ جب بعض کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خود کو اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کے کیا انہیں بہتر کے لیے بدلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم رہنا ہے، صبر کے ساتھ راحت کا انتظار کرنے کے بجائے وہ ان پڑھ اور ناتجربہ کار لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں، روحانی ذرائع سے دنیاوی چیزیں۔ یہ لوگ صرف ایک مسلمان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں جو ان کی ابتدائی پریشانی یعنی بے وفائی سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان کے مسائل تو مافوق الفطرت مخلوقات جیسے جنات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یا پھر کالا جادو جو کسی نے ان کے خلاف استعمال کیا۔ جنات کے وجود کے باوجود ان کے لیے دنیاوی معاملات میں لوگوں کو متاثر کرنا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ غلط مشورہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت بے وقوف اور توہم پرست ہونے کا سبب بنتا ہے اور یہ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی شکوک پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ صرف دشمنی اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کی طرف جاتا ہے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ پر کسی کے ایمان کو بھی نقصان پہنچائے گا کیونکہ انہیں بہت سے معاملات میں ایسے کام کرنے کی تلقین کی جائے گی جن کی نصیحت قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں نہیں دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اس سے وہ ایسے بے وقوف لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچیں گے جو اپنے مسائل خود بھی حل نہیں کر سکتے، دوسروں کے مسائل حل کرنے دیں۔ مضبوط ایمان ان کو متاثر ہونے سے روکے گا کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں گے۔ مضبوط ایمان ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ساری مخلوق انہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ اسی طرح ساری مخلوق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور ہر معاملہ اور صورتحال ایک طے شدہ اور ناقابل تغیر منصوبہ یعنی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کی نصیحت پورے قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود دور رس حدیث ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اپنے طرز عمل کا اندازہ لگانا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو اسے درست کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا چاہیے، اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے اور مزید مشکلات سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرتے ہوئے جو دنیاوی مسائل کو روحانی طریقوں سے حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل 6۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، خاص طور پر مشکلات کے وقت۔ اس کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت، اس کے احکام کی تعمیل،
اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا۔ یہ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مانتا رہے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، جس کے نتیجے میں اس پر ان کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ جبکہ فرمانبردار مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھے گا کہ جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کے وقت ان کا ضرور جواب دے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک حدیث یہ نصیحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے بارے میں اس کے تصور کے مطابق جواب دیتا ہے۔ نافرمان شخص کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ منفی خیالات پیدا ہوں گے، جبکہ ایک فرمانبردار مسلمان ان کی اطاعت کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت خیالات رکھتا ہے۔ یہ سوچ اللہ تعالیٰ پر ایک مسلمان کے اعتماد کو کمزور یا مضبوط کر سکتی ہے۔ فرمانبردار مسلمان اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر وہ تجارتی معاہدے کے اپنے پہلو کو پورا کرتے ہیں تو ان کا کاروباری ساتھی بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسی طرح ایک فرمانبردار مسلمان اس بات پر بھروسہ کرتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فرائض ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھر بالخصوص مشکلات میں مدد کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ جبکہ جو کاروباری معاہدے کے اپنے پہلو کو پورا نہیں کرتا ہے، وہ اعتماد نہیں کرے گا یا امید نہیں کرے گا کہ اس کا کاروباری پارٹنر ان کی طرف سے پورا کرے گا۔ اسی طرح ایک نافرمان شخص اس بات پر بھروسہ نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہے ہیں۔ نتیجہ اخذ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی تعمیر کا براہ راست تعلق اس کی اطاعت سے ہے۔ جتنا زیادہ فرمانبردار ہوگا وہ اس پر اتنا ہی زیادہ بھروسہ کرے گا، وہ جتنا کم فرمانبردار ہوں گے اتنا ہی اس پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ 7۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کورونا وائرس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا بھر میں کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل حاصل کریں، اس کے بنائے ہوئے ذرائع کو متوازن طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، اور پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نتیجہ منتخب کرتا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے۔ کورونا وائرس کی صورت میں مسلمانوں کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ اچھی حفظان صحت، حد سے بڑے بغیر، جیسے کہ عوام میں ہزمت سوٹ پہننا۔ لیکن انہیں ایک حقیقت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، یعنی صرف وہی چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری مخلوق اس کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بیماری جیسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری مخلوق اس سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اسلامی تعلیمات میں واضح کیا گیا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود حدیث باب 6 الانعام آیت 17۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بھلائی سے چھوئے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام ایک متوازن نقطہ نظر کی تعلیم دیتا ہے جس کے تحت کوئی معقول احتیاط برتتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انہیں فراہم کیا ہے، لیکن اس بات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ان کے لیے ناگزیر اور بہترین ہے، خواہ وہ اس کے پیچھے موجود حکمتوں کا مشاہدہ کرنے میں ناکام رہے۔ یہ رویہ اور عقیدہ بے وفائی اور تناؤ کو روکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مزید برآں، اس وائرس کے تیزی سے پھیلنے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے اور اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق مقابلہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں جدوجہد کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ السلام علیکم، اور خاص طور پر اپنے علم کے مطابق نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا اپنا فرض ادا کرے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 4019 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جب بے حیائی پھیل جائے گی اور عام ہو جائے گی تو لوگوں کو ایسی نئی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ 8۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کائنات کے مختلف پہلوؤں جیسے سورج، سیاروں اور دیگر چیزوں کی اطلاع دی۔ تاریخ کے ایک موقع پر ایسا لگتا تھا کہ کائنات میں زمین ہی واحد اہم چیز ہے، لیکن وقت گزرنے اور سائنسی ترقی کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ زمین در حقیقت ایک وسیع سمندر یعنی کائنات میں صرف ایک قطرہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان سائنسی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اچھی خصوصیات کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت پر بھروسہ۔ جب کسی مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال ہوتا ہے تو اسے اس کائنات کی جسامت اور اس میں کتنی مخلوقات موجود ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ زمین نظام شمسی میں ایک واحد سیارہ ہے جو کئی سیاروں اور ایک ستارے سے بنا ہے۔ بہت سے نظام شمسی ایک کہکشاں بناتے ہیں، بہت سی کہکشائیں کائنات بناتی ہے۔ ایک مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بغیر کسی شریک اور مدد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور برقرار ہیں۔ جب کوئی مسلمان اس پر گہرائی سے غور کرتا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کسی چیز سے محروم ہم آہنگی سے محروم کیے بغیر قائم رکھ سکتا ہے تو وہ ان کے مسائل اور مشکلات کا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگ اکثر دباؤ ڈالتے ہیں اور بعض صورتوں میں یہ تناؤ انہیں غیر قانونی ذرائع سے رزق حاصل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب بھی کسی مسلمان کو اس تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے کائنات اور ان بے شمار مخلوقات پر غور کرنا چاہیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل رزق مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کسی کو یہ شک کیوں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے شخص کے لیے رزق فراہم نہیں کرے گا جس کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے صرف چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت ایک قدم پیچھے ہٹنا اور ان حقائق کا اندازہ لگانا تناؤ کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ پر اپنے بھروسے کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں تعلیمات ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو مسلسل رزق دینے کا وعدہ۔ باب 29 العنکبوت آیت 60۔ اور کتنی مخلوق ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتی، اللہ اسے اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ لیکن ان تعلیمات کی حقیقت کائنات جیسی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 190۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر تخلیق پر غور کریں۔ یہ کسی کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے گا جس میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی مضبوطی بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل 9۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود حدیث میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود اور مطلق قدرت و اختیار کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا نہیں کرنا چاہا۔ اسی طرح ساری مخلوق مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ چاہے۔ اس کا مطلب صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات میں ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ نصیحت اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے کہ کسی کو دوائی جیسے اسباب کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسباب کو استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے نتائج کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بہت سے بیمار لوگ ہیں جو دوائی لیتے ہیں اور اپنی بیماری سے شفا پاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ہیں جو دوائی لیتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اور عنصر حتمی نتیجہ کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ باب 9 توبہ آیت 51۔ کہہ دو کہ ہم پر ہرگز نہیں مارا جائے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان پر اثر انداز ہونے والی ہر چیز سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔
اور وہ چیزیں جو ان سے چھوٹ گئیں وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نتیجہ جو بھی نکلے خواہ وہ کسی شخص کی خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو، انہیں صبر کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، خواہ وہ نتائج کے پیچھے حکمت کو نہ بھی دیکھیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کوئی اس سچائی کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے تو وہ مخلوق پر انحصار کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں فطری طور پر نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے خلوص نیت سے اطاعت کے ذریعے اس کی حمایت اور حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ انسان کی زندگی اور کائنات کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ صرف اس سطحی یقین سے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات کسی کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو وہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ان کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ حقیقت میں ایک شخص صرف نقصان سے تحفظ یا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی اطاعت کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ عطا کر سکتا ہے، اس لیے صرف وہی اس کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر کسی دوسرے کی اطاعت کو پسند کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دوسرا انہیں کسی قسم کا فائدہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تمام چیزوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا مسلمانوں کو صرف اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ باب 35 فاطر آیت 2۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو کچھ بھی رحمت عطا فرمائے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس چیز کو وہ روکے اس کے بعد اسے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ باب 4 النساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔